बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकीम मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। क्या नवंबर में अमेरिका तबाह हो जाएगा? ये सवाल इस वक्त सबसे ज़्यादा उठाया जा रहा है और इस सवाल के उठाए जाने की एक वजह है। इसके साथ साथ अमेरिका और पाकिस्तान के हालात में बहुत ज़्यादा मुमासलत है। ये मुमासलत क्यों है और सवाल क्यों पैदा हो रहा है, ये आगे चल के बात करेंगे। उससे पहले जिक्र करते हैं लाहौर की कोट लखपत जेल का, जहां पे वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ ने विज़िट किया। और ये विज़िट ऐसे वक्त में किया गया है जब हुकूमती सतह पे ये गौर किया जा रहा है कि अडयाला जेल में सिक्योरिटी के मसाइल हैं और इसी वजह से अडयाला, मियाँ वाली और दीगर जेलों में जो है वो मुलाकातों पे मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। अडयाला के अतराफ में खारदार तारें लगा दी गई हैं, सिक्योरिटी बैरियर्स लगाए गए हैं और तमाम अफराद को मुकम्मल चेकिंग के बाद यहाँ से मूव करने की इजाज़त दी जा रही है। इवन के अडयाला जेल के अंदर जो लोग आ रहे हैं, वैसे तो मुलाकातों पे पाबंदी है, लेकिन चूँकि इमरान खान के केसेस का ट्रायल होता है तो लिहाजा वकला को भी वहाँ पे मुकम्मल चेकिंग के बाद जाने की इजाज़त है। मीडिया की गाड़ियों को अडयाला जेल से 2 किलोमीटर दूर जो है वो खड़ा किया जाता है और उससे आगे उन्हें आने की इजाज़त नहीं दी जाती। और इसी वक्त ये भी गौर हो रहा है कि इमरान खान को अडयाला से किसी दूसरी जेल मुंतकिल कर दिया जाए। और मैंने चूँकि आपके साथ ये खबर शेयर की थी कि अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक इमरान खान को लाहौर की कोट लखपत जेल जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है। अब इमरान खान की शिफ्टिंग से पहले अचानक कोट लखपत जेल में मरियम नवाज़ पहुंच गई और मरियम नवाज़ ने वहां पे कैदियों के साथ मुलाकात भी की। ये विज़िट के दौरान उन्होंने जेल में एक तो हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया, इसी तरह शजरकारी मुहिम का उन्होंने इफ्तिताह किया। जेल के मुख्तलिफ जो बैरक्स हैं उनका भी उन्होंने विज़िट किया। कैदियों को जो सहूलियात दी जा रही हैं, स्पेशली सहरी और अफ्तारी के हवाले से, और इसके अलावा किचन का उन्होंने विज़िट किया। और स्पेशली उन्होंने उस सेल का भी विज़िट किया जहां पे मियाँ नवाज शरीफ को रखा गया था। वैसे मरियम नवाज़ भी कोट लखपत जेल में जो है वो कैद रही। इन्होंने अपनी कैद के दौरान उस जो जिस सेल में ये कैद रही और उस सेल का जो अमला था उनसे भी मुलाकात की और ख़वातीन कैदियों के साथ इन्होंने उनके बैठ के खुद अफ्तारी भी की और उन्हें उनसे उनके जो मसाइल से उनके बारे में पूछा। ज़ाहिर है आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सब तो बता रहा हूँ, लेकिन इसी कोट लखपत जेल में जो तहरीके इंसाफ की ख़वातीन और मर्द कैद हैं उनके बारे में बात नहीं की जा रही। तो जनाब, इस जेल में ख़वातीन जो कैदी हैं जिनमें तहरीके इंसाफ वाली यास्मीन राशिद साहिबा यहाँ पे जो है वो कैद हैं, इसी तरह सनम जावेद और आलिया हमज़ा, ये 3 बड़े नाम हैं, बाकी भी हैं, ये यहाँ पे कैद हैं। और इस विज़िट के दौरान इन ख़वातीन कैदियों को इनके सेलों से बाहर नहीं आने दिया गया, क्योंकि मरियम नवाज़ के विज़िट से एक दिन कबल जेल जो सुप्रिटेंडेंट हैं और दीगर जो स्टाफ है उनकी तरफ से इन मज़कूरा ख़वातीन को बता दिया गया था कि मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब यहाँ पे आ रही हैं, लिहाजा उनकी आमद के मौका पर किसी भी किस्म का कोई हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए, हालात ख़राब नहीं होने चाहिए। लेकिन ये ख़वातीन चूँकि इन पे एतबार तो नहीं किया जा सकता, ये जेल का माहौल ख़राब कर सकती हैं, तो लिहाजा इसलिए इनको इस विज़िट से दूर रखा गया है। वैसे भी ये जो है ना वो अपना सियासी विजन इनके पास कम है, बस ये वो होती है ना अपना कि वैसे तो मोहल्ले में भी कई अक्सर मोहल्लों में इस किस्म की ख़वातीन होती हैं, वरना बहुत सारे ख़ानदानों में भी अल्लाह ताला ने इस किस्म के जो है वो नमूने दिए होते हैं कि जिनका मकसद सिर्फ ये होता है कि अपना टब्बर चिल्लाना, लड़ाई को आगे रखनी है। तो इन ख़वातीन ने ज़ाहिर है वो हालात को ख़राब ही करना था, इसलिए इनको जनाब साइड पे रखा गया है। लेकिन मरियम नवाज़ का विज़िट और सारे मामलात का जायज़ा और उस सेल का दौरा जहाँ पे मियाँ साहब को रखा गया था, आप अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये फिर दौरा क्यों किया गया और ये सारी चीज़ें क्यों देखीगी, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है ना कि कोई ख़ास शख्सियत जो है उसे यहाँ पे लाया जाना हो। और अब जनाब आते हैं ये जो पाकिस्तान और अमेरिका के मामलात में मुमासलत है और जो हालात पैदा होते जा रहे हैं, यानी कि अमेरिका में ये बात की जा रही है कि नवंबर में अमेरिका तबाह हो जाएगा।
میری ہرگز یہ خواہش نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ تباہ ہو، چونکہ دیکھیں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ امریکہ میں آباد ہیں، ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں، پاکستانی بھی وہاں پہ موجود ہیں، تو میں تو نہیں چاہوں گا کہ امریکہ جو ہے وہ تباہ ہو جائے اور یہ جو ہمارے بھائی ہیں یہ بھی بیچارے دربدر ہو جائیں۔ لیکن سر امریکہ میں بھی پاکستان جیسی جو سیاسی انتہا پسندی ہے اس نے وہاں پہ لوگوں کا جینا محال کر رکھا ہے، جیسے یہاں پہ عمران خان نے کیا نا، کہ عمران خان نے پاکستان میں سیاسی ہیجان پیدا کر رکھا ہے۔ عمران خان پاکستان کے اداروں پہ نہ صرف الزام تراشی کرتے ہیں بلکہ عملاً ان پہ اٹیکس بھی کرتے ہیں۔ عمران خان نے 9 مئی کو فوج پہ حملہ کروایا، عمران خان کی وجہ سے 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس، GHQ، ایئر بیس اور دیگر جو آرمی انسٹالیشنز ہیں وہاں پہ اٹیکس کیے گئے، نہ صرف ایک شہر بلکہ پورے ملک میں، اور میرا خیال ہے کہ 239 مقامات ایسے تھے جہاں پہ آرمی انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیا گیا، اور یہ سارا جو کیا گیا تھا یہ بنیادی طور پہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت پہ فوج کو اکسانے کی کوشش تھی، اور اس میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی رہے ہوں گے، ظاہر ہے اسی وجہ سے تو اتنی بڑی کارروائی کی گئی نا کہ فوج کے اندر آپ دیکھیں کتنے لوگ جو ہیں ان کو فارغ کیا گیا، تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ضرور ہے۔ ہاں وہ کھل کے باتیں سامنے نہیں آ رہی، یہ الگ معاملہ ہے، لیکن اسی طرح کی کارروائی امریکہ میں بھی ہوئی ہے، اور یہاں پہ اگر عمران خان اس کو لیڈ کر رہا تھا تو امریکہ میں جناب سابق جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے اس کو لیڈ کیا۔ وہاں پہ وہ جو اپنا امریکہ میں کیپٹل ہل، یہ جو کانگریس ہے، یہاں ہمارے جو پارلیمان ہے قومی اسمبلی سینٹ وغیرہ، وہاں پہ کانگریس پہ حملہ ہوا تھا، اور اس حملے پہ کو لیڈ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ اپنا ٹرمپ کے جو حامی ہیں انہوں نے یہ حملہ کر دیا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا۔ لیکن ہمارے ہاں اور وہاں تھوڑا سا ڈفرنس ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے تو اپنے 9 مئی کے ملزمان کے خلاف جتنا پروپیگنڈا کیا اس طرح کی انویسٹیگیشن نہیں کی، اس لیول کی پروسیکیوشن نہیں کی، اور اس وجہ سے کسی بھی بندے کے خلاف ابھی تک کوئی کیس جو ہے وہ منطقی انجام کو نہیں پہنچا، کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ ہاں وہاں پہ کیپٹل ہل پہ جو اٹیک ہوا اس پر لوگوں کو سزائیں بھی دی گئیں، ان کے خلاف جو ہے وہ ان کو قانون نے حرکت میں قانون آیا، لیکن یہاں پہ اس طرح سے نہیں ہوا۔ لیکن مماثلت ہے، دونوں جگہ پہ مماثلت ہے، اور مماثلت ہے ایک طرح کی سیاسی سوچ کی، کہ جس طرح عمران خان سیاست میں انتہا پسندی لے کے آئے، اسی طرح جناب ٹرمپ صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ وہاں پہ انتہا پسندی لے کے آئے۔ ٹرمپ صاحب بھی وہاں کے جو ادارے ہیں ان پر اٹیک کرتے ہیں، ان کو بلیم دیتے ہیں، وہاں پہ وہ باغیانہ قسم کی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں۔ یہاں پہ عمران خان وہ سارا کچھ کرتے ہیں، اور ویسے بھی عمران خان اور ٹرمپ جو ہیں وہ مطلب بڑے ان میں دوستانہ مراسم بھی ہیں۔ یہ ان دنوں کے صرف مراسم نہیں ہے کہ جب یہ وزیر اعظم تھے اور وہ صدر تھے، بلکہ اس سے پرانی یادیں بھی ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک سکینڈل سامنے آیا تھا جیفری ایپسٹن کا، وہ جزیرے والا جس میں 9 عمر بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ جنسی ان کا استحصال کیا جاتا رہا، اور جیفری ایپسٹن کا جو سکینڈل تھا اس میں بہت سارے لوگوں کے نام سامنے ہیں، جن میں ٹرمپ کا نام بھی تھا، اس میں بل کلنٹن کا نام بھی تھا، اس میں بہت سارے اور لوگ ہیں، یہ جو اپنا مائیکل جیکسن اور دیگر لوگ جو ہیں، سارے نام میرے ذہن میں اب نہیں ہیں۔ اس میں عمران خان کا نام بھی تھا، عمران خان صاحب کی تصویریں بھی تھیں، ایون کہ اس پر ایک گواہی جو ہے وہ وسیم اکرم صاحب کا ایک میں نے آپ کے ساتھ شاید پہلے شیئر بھی کیا تھا، ایک پوڈ کاسٹ تھا جس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جی بالکل عمران خان جو ہے وہ ایک خاص جزیرے پہ جو ہے وہ جایا کرتے تھے، اور یہ وہی جزیرہ ہے جس کا میں نے ابھی آپ کے ساتھ ذکر کیا۔ تو یہ عمران خان صاحب اور ٹرمپ کی جو آپس میں دوستی ہے، جو تعلق داری ہے، وہ بڑی پرانی ہے، اور دونوں کی سوچ بھی ایک جیسی ہے، دونوں کے رویے بھی ایک جیسے ہیں، اور اسی وجہ سے امریکہ میں اب حالات یہ ہو چکے ہیں کہ جس طرح عمران خان یہاں پہ نہیں دھمکیاں دیتا، یاد ہے نا آپ کو کہ عمران خان نے کہا تھا کہ اگر مجھے جو گرفتار کرے گا اسی کے خلاف ری ایکشن آئے گا نا، تو ٹرمپ صاحب نے امریکہ میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کیا ہے، اور اس خطاب کے دوران انہوں نے بڑے واشگاف الفاظ میں انہوں نے کہا جی اگر نومبر کے انتخابات میں میں نہ جیتا تو امریکہ میں خون ریزی ہوگی،
خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ یہ تو سیدھی سی جناب امریکہ میں نہ بغاوت نہیں بلکہ ایک خانہ جنگی کی دھمکی ہے، اور وہ بالکل اسی طرح کا لہجہ اور وہی رویہ اور وہی زبان استعمال کی جاتی ہے جو پاکستان میں عمران خان استعمال کرتے تھے، بلکہ آج بھی کرتے ہیں، وہ ابھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ اور ٹرمپ صاحب بالکل اسی طرح کی بات کرتے ہیں عمران جیسی کہ جی میرا جیتنا جو ہے وہ اٹل ہے، اگر میں نہ جیتا تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیموکریٹس نے دھاندلی کی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح 2020 میں دھاندلی کی گئی۔ وہ کہتے ہیں اس سے پہلے بھی دھاندلی ہوئی، اب بھی یہ دھاندلی کریں گے اگر یہ جیتے۔ تو یہ ایک سوچ ہے، میں سوچ رہا تھا کہ یار دیکھو ٹرمپ جو سوچتا ہے، جس طرح کا وہ جو ہے وہ اپنا ایکٹ کرتا ہے، عمران خان بھی اسی طرح کا ایکٹ کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ عمران خان نے کبھی بھی کسی الیکشن کو تسلیم کیا جس میں وہ ہار جائے۔ 2013 کے الیکشن میں عمران خان الیکشن ہار گئے، ان کی جتنی سیٹیں تھیں وہ میرا آئی تھنک 30-35 سیٹیں تھیں اس میں، لیکن عمران خان نے رولا ڈال دیا، نہیں جی دھاندلی ہوئی، 4 حلقے کھولو۔ 4 حلقوں کو بنیاد بنا کے عمران خان نے پورے ملک میں جو ہے وہ اپنا وہ کیا کہتے ہیں زندگی کو مفلوج کر دیا تھا۔ انہوں نے اسلام آباد میں 126 دن کا دھرنا دے دیا تھا، انہوں نے پارلیمان پہ حملہ کر دیا تھا، انہوں نے اپنا پاکستان ٹیلی ویژن پہ حملہ کر دیا تھا، انہوں نے وہاں پہ سپریم کورٹ کی دیواروں پہ جو ہے وہ اپنا کپڑے سکھانے شروع کر دیے تھے، انہوں نے اسلام آباد میں ڈی چوک میں قبریں کھود دی تھی، اور اندازہ لگائیں کہ جس طرح انہوں نے وہ کیپٹل ہل پہ اٹیک کیا کانگریس پہ، انہوں نے پارلیمان پہ حملہ کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد سے لے کے اب تک عمران خان نے 2018 کا الیکشن تھا، اس میں چونکہ عمران خان کو جتوایا گیا تھا، دھاندلی کر کے اسے لایا گیا تھا، بلکہ اتنی زیادہ دھاندلی کرنے کے باوجود، مسلم لیگ نون اور باقی جماعتوں کو توڑنے کے باوجود، RTS بٹھانے کے باوجود عمران خان اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ یہ حکومت قائم کر سکتا۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ جناب پھر وہ اپنا ترین صاحب کا جہاز جو ہے وہ اوبر کی طرح اڑا، اور لوگوں کو بھر بھر کے لایا جاتا رہا اور تحریک انصاف میں شامل کیا جاتا رہا، پھر اتحادیوں کو ساتھ ملایا گیا، اتحادیوں کو ملا کے ان کی حکومت جو ہے وہ قائم کر دی گئی۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون کے پاس میجورٹی تھی، وہ بڑی پارٹی تھی، لیکن اس کے باوجود پنجاب میں مسلم لیگ نون کو حکومت نہیں بنانے دی گئی بلکہ تحریک انصاف کو حکومت بنا کر دی گئی، موقع نہیں بنا کر دی گئی۔ عمران خان اس کے بعد آ جائیں کہ عمران خان نہیں سرو کر سکے، ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ عمران خان نے کہا کہ میں اسمبلی میں نہیں ہوں، تو یہ اسمبلی بھی نہیں ہے، انہوں نے اسمبلی سے نکلنے کا اعلان کر دیا، انہوں نے سیاسی پروسیس اور جمہوری پروسیس کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، انہوں نے اپنی ہی حکومتوں کا خاتمہ کر دیا۔ بھلا کوئی جمہوری ذہن رکھنے والا بندہ یہ حرکت کرے گا؟ نہیں سر، جمہوری ذہن والا نہیں کرے گا، عمران خان جیسی جو ہے وہ انتہا پسندانہ ذہنیت والا کرے گا۔ اور اب دیکھیں کہ حالیہ انتخابات میں عمران خان جو ہے وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور ملک میں جو ہے وہ نظام کو یہ مفلوج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ دھاندلی تو عمران خان کی جماعت کو جتوانے کے لیے کی گئی ہے۔ یہاں پہ خیبر پختونخوا کے جو نتائج ہیں ان کا آڈٹ کروا لیں، میں تو بار بار کہتا ہوں ذرا آڈٹ کروائیں، اندازہ ہو کہ یہاں پہ کیا کچھ کیا گیا ہے، بہت بڑا دھاندلا کیا گیا ہے۔ لیکن عمران خان چونکہ خود سسٹم میں نہیں ہے تو جناب وہ چاہتے ہیں کہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ کلیپس کر جائے۔ تو اسی سوچ کی وجہ سے پاکستان اس نہج تک پہنچ چکا ہے کہ آج ہم پریشان ہیں کہ ملک نے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ ہم اپنے دوست ممالک کے ساتھ رابطے کرتے ہیں اور ظاہر ہے ان کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس قسم کے جو ہے وہ ذرا حالات ہو جائیں کہ ہم آگے بڑھنا شروع کریں۔ تو اس حالات میں ایک تو IMF کے ساتھ پروگرام ڈیل کیا جا رہا ہے، وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ کہ اچھی خبریں نہیں ہیں۔ وہاں سے آنے والی خبروں کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں پہلے جو مہنگائی ہے اس سے مزید بڑھ جائے گی، عوام پر مزید ٹیکسوں کا بوجھ بڑھ جائے گا، عوام پر مزید پریشر آ جائے گا۔ لیکن ایک اچھی خبر سننے میں آئی ہے، وہ خبر ہے شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے مابین جو رابطہ ہوا، اور اس رابطے کے بعد یہ خوشخبری ہے کہ رمضان المبارک کے بعد شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان کے دورے پہ آ سکتے ہیں، اس کا امکان ہے۔ اگر وہ آتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے بلکہ پاکستان آنے سے پہلے میاں نواز شریف نے
سعودی عرب میں جو ملاقاتیں کی تھیں اور ان ملاقاتوں کے حوالے سے جو خبریں سامنے آتی رہیں کہ سعودی عرب پاکستان میں کوئی 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کا جو ہے وہ خواہش مند ہے، تو لہٰذا مجھے یہ لگتا ہے کہ اس دورے کے بعد پاکستان میں اس سرمایہ کاری کا آغاز ہو سکتا ہے، اور سرمایہ کاری آنے سے یہ ہے کہ کم از کم روزگار بڑھے گا، کیونکہ پاکستان کی معیشت کو کھڑا کرنا ہے تو ہمیں انڈسٹری کی طرف جانا پڑے گا، ہمیں روزگار کی طرف جانا پڑے گا، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ روزگار فراہم کریں گے تو تب معیشت جو ہے وہ آگے بڑھ سکے گی، ہمیں اپنی انڈسٹری کو چلانا پڑے گا۔ اور میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ انڈسٹری چلانے کے لیے ہمیں جو ہے اپنی یہ جو ہماری اپنا لاگت ہے نا، اس کی جو اپنا کاسٹ آف پروڈکشن ہے، پیداواری لاگت، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر ہم پیداواری لاگت جو ہے اس کو نیچے لے کے آئیں گے تو ہم اپنے دیگر جو خطے کے ممالک ہیں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ادروائز اس سچویشن میں جب بجلی کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں، جو خام مال ہے اس کی قیمتیں زیادہ ہیں، ہمارا پیسہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو چکا ہے، تو اس صورت میں ہمارا جو صنعت کار ہے وہ کیسے مقابلہ کرے گا؟ تو لہٰذا سب سے ضروری بات یہ ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری بھی آئے اور پاکستان میں بجلی کی کم از کم قیمتیں، بجلی، پیٹرول اور گیس کی قیمتیں جو ہیں یہ نیچے ہیں، تاکہ کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو اور ہمارا جو صنعت کار ہے وہ بھی دنیا کے ساتھ آگے بڑھ سکے، چونکہ اسی سے ہی پاکستان کی معیشت آگے بڑھے گی۔ اگر ہم قرضہ لے کے قرضہ دیتے جائیں گے تو وہ تو سود اور بڑھتا جائے گا اور پاکستان جو ہے وہ مزید پستا جائے گا۔ تو لہٰذا اس کے لیے ایک ایسی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری ہے، پاکستان میں روزگار کے مواقع بڑھیں، پاکستان کا پیسہ جو ہے اس کی ویلیو بڑھے، تب جا کے پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے، ورنہ پھر صورتحال اچھی نہیں ہے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔